صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اس سال کوشش فرمائیں. ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشوی. جامعہ ام کلثوم للبنات بنگلور شہر ٹانے روڈ پر واقع ہے. اس مدرسے کے محتمم مولانا رحمت اللہ اشرفی ہیں. 2013 سے مسلم لڑکیوں کو قیامت عام کے ساتھ یہاں دینی علوم کے ساتھ اسکول تعلیم دی جاتی ہے. مولانا رحمت اللہ اشرفی محتمم مدرسہ نے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے مزید بتایا کہ یہاں پہلی جماعت تا 10ویں جماعت یعنی SSLC، اس کے علاوہ 11ویں 12ویں جماعت کی طالبات کو اسکول نصاب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. مولانا رحمت اللہ نے بتایا کہ اگلے سال ڈگری کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ 140 لڑکیاں یہاں زیر تعلیم جو باقاعدہ پابندی حجاب کے ساتھ اسکول تعلیم اور دینی علوم سے آراستہ کیا جا رہا ہے. آج یہاں مدرسے کا سالانہ جلسہ منایا گیا. مدرسے کی طالبات نے مکمل حجاب کے ساتھ اپنی علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کیا. کنڑا اور انگریزی میں تقاریر پیش کی. اسلامی معلومات، حمد نعت، اردو تقاریر پیش کی. تمام طالبات کو انعامات سے نوازا گیا. سال 2024 کے اس سالانہ جلسے میں بنگلور شہر کے معزز علماء کرام، کرناٹک کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی صاحب کو مدعو کیا گیا. مولانا مطہر سراجی، مولانا ریاض احمد رشادی، مفتی عبدالغفار قاسمی، مولانا عرفان رشادی، مولانا حبیب الرحمن رشادی، محبوب بیگ علی شاہ جہاں موجود رہے. جلسے کی نظامت آفتاب نظامت اونچی آواز ہفتہ اردو اخبار نیوز چینل کے چیف حافظ ابراہیم نفیس نے نظامت کے بہترین فرائض انجام دیے. It is a great opportunity that I've got to teach in Jamia Umm Kulthum in its school. Along with Islamic teaching, we also give them school education to all the children, and also on the annual occasion we have been giving gifts to each and every student, and we have been encouraging each and everyone to grow both in Islam and in school education. Thank you. میں انگلش ٹیچر ہوں جو انگلش کلاس لیتی ہوں ادھر، اور ہم دینیات پلس انگلش اسکولنگ کا بھی ನಾಲೆಜ್ دیتے ہیں بچوں کو. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಜಾಮಿಯಾ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಲಿಲ್ಬನಾತ್ ಎಂಬ ಅರಬ್ಬಿ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ SI ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ತನು ಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದು ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. जो हमने प्रोग्राम मुनाकिद किए थे उसके बारे में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. इसमें हमारे यहाँ के ACP साहब भी तशरीफ लाए थे और इसी तरह से हमारे मुफ्ती शैबुल्लाह खान साहब भी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं हमारे मुबारकबाद देता हूँ हमारी पूरी ट्रस्ट का, जो हमारे कुलसुम लिलबनात की जो भी टीम है, हमारे सदर मोहतरम हमारे हजरत जी जो है उन्होंने, और हमारे शफी भैया सेक्रेटरी साहब है, उनकी पूरी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ. We can save earth by saving trees and plant more trees. Minimize the use of paper. Minimize. Allah तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है. अन्ना कैफा हालुका, तुम्हारा हाल कैसा
खाली तय्यिबी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ अरबी में सवाल करना चाहती हूँ, तुम जवाब दे सकते हो? जी हाँ। अना मैं, अंता तू, ला नहीं, अज़ा ये, ज़ालिका वो, वलदुन लड़का, बिंतुन लड़की, यदुन हाथ, लिसानुन ज़बान, जमीलुन ज़्यादा, कसीरुन खूबसूरत, कबीरुन मंदी तेरी तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ी हूँ सवारी, हमारे बेड़गु बड़ू रसूल नन्न देवरू, राति हाल बेड़गु बड़ू वचन नन्न देवरू, इवरी नाಳ जनरू बदुयार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। Myself Hanifa Fatima. I am studying 7th standard from Jamia Umm Kulsum Bilbana. Old saying that patience is butter but its fruit is sweet. Patience make you healthier. Anger and stress are two things that अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया और उसके अंदर सबसे पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब देखो यहाँ बहुत सारी चीजें थी, बहुत सी बुराइयां थी, जैसे कि अभी मैंने कहा कुफ्र था, शिर्क था, मासियतें थी, बेहयाई थी, और तो बज़्ज़ुल्म था, कत्ल, गारतगिरी, हजार किस्म की बुराइयां मौजूद थी। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाजिल हो रही है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कत्ल न करो, ये नहीं कहा जा रहा है शिर्क ना करो, ये नहीं कहा जा रहा है झूठ ना बोलो, ये नहीं कहा जा रहा है कि बुराइयां मत करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि अपनी बच्चियों को, औरतों को जो है ना मारो, उनको कत्ल ना करो। ये सब बातें बाद में नाजिल हुई, कुरान में मौजूद है, लेकिन सबसे पहली जो वही नाजिल हुई है वो इन अल्फाज के साथ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उलमा कहते हैं कि इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि तमाम बुराइयों की जड़ जहालत है, तमाम बुराइयों की जड़ जिहालत, जिहालत ही की वजह से कुफ्र था, जिहालत ही की वजह से शिर्क था, जिहालत ही की वजह से जुल्म था, जिहालत ही की वजह से कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म था, जिहालत ही की वजह से बेहयाई फैलती जा रही थी। गरज है कि उस माशरे में जितनी बुराइयां थी वो सारी के सारी दरअसल जिहालत की बुनियाद पर वजूद में आई थी। इसलिए अल्लाह ने उसके इलाज के तौर पर क्या कहा, इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। जब इल्म आ जाएगा हर बुराई छूटती चली जाएगी। यह है कुरान का फलसफा, कुरान का वजह इम्तियाज, कुरान की अजीब व गरीब बलागत और उसके साथ इस्लाम का एक अजीब व गरीब नुस्खा। तमाम बुराइयों मौजूद, कौन सी बुराई थी जो उस माशरे में मौजूद नहीं थी? आप नहीं कह सकते कि ये थी और ये नहीं थी, सारी बुराइयां मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो। जब पढ़ोगे, समझोगे, उस पर अमल करोगे, तुम्हें दीन क्या है समझ में आएगा, तुम्हें इंसानियत क्या है समझ में आएगा, तुम्हें अखलाक क्या है वो भी समझ में आएगा, तहजीब और तमद्दुन किसे कहते हैं वो भी समझ में आएगा, और तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारना है, और यह भी समझ में आएगा कि इस दुनिया में रह के हमें आखिरत के लिए क्या करना है। आपको यह भी समझ में आएगा माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं, बच्चों के हुकूक क्या होते हैं, बड़ों के हुकूक क्या होते हैं, छोटों के हुकूक क्या होते हैं, गंदी और बुरी चीजें क्या होती हैं, अच्छाइयां और खूबियां क्या होती है, ताअत और नेकी किस चीज का नाम होता है, खबासत और बुराई किस चीज का नाम होता है। यह सब कुछ अगर तुमको मालूम हो सकता है तो इल्म की रोशनी में मालूम हो सकता है। इल्म नहीं है तो ऐसा समझो अंधेरा, अंधेरे में आप चले जा रहे हैं तो आप कहां पैर रख रहे हैं आपको क्या मालूम होगा? गड़े में रख रहे या फ्लैट जगह पर रख रहे या कांटों में रख रहे या फूलों में रख रहे
یہ گندی چیزوں میں ڈال رہے ہیں، یہ اچھی چیزوں میں آپ کا قدم پڑ رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا، اسے کہ وہاں پر اندھیری چھائی ہوئی ہے۔ جب روشنی آ جائے گی، اب روشنی میں آپ کو نظر آئے گا وہ کانٹا ہے، یہاں پر سانپ ہے، یہاں پر بچھو ہے، یہاں پر پھول ہے، یہاں پر باغ ہے، یہاں پر کھیتیاں ہیں، یہاں پر باغات ہیں، اور یہ ہے، اس میں مجھے جانا ہے، اس طرف مجھے رخ کرنا ہے، اس طرف سے مجھے بچنا ہے، اس رخ پہ مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ کس سے معلوم ہوگا؟ روشنی سے معلوم ہوتا ہے۔ علم دراصل ایک روشنی کا نام ہے اور جہالت اندھیری کا نام ہے۔ وہاں پر جہالت موجود تھی، اندھیری موجود تھی، اس لیے ان کو کچھ پتا نہ چلا کہ کیا اچھا اور کیا برا، ساری برائی آ گئی، اور اللہ نے نسخہ تجویز کیا کہ تمہاری ہر بیماری کا علاج اگر کسی چیز میں ہے، اقرا میں ہے، پڑھنے میں ہے، علم میں ہے، مطالعے میں ہے، معلومات کے حاصل کرنے میں ہے۔ اگر تم نے اس کو حاصل کر لیا تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جب سب کچھ معلوم ہو جائے گا تو اب تمہارے لیے آسان ہے کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا ہے، کسے لینا ہے، کسے نہیں لینا ہے، پھول ہے اس کو لینا ہے، یہ کانٹے ہیں اس سے بچنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا۔ لہذا اللہ نے کہا اقرا، پڑھو۔ یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کیا پڑھو، البتہ یہ کہا کیسا پڑھو۔ یہ نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا پڑھنے کی ہر چیز پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھنے کی چیزیں پڑھو، حدیث پڑھنے کی چیزیں پڑھو، دین پڑھنے کی چیزیں پڑھو، اور سائنس پڑھنے کی چیزیں پڑھو۔ آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اور فلسفی بنو، منطقی بنو، اور سائنسدان بنو، سائنٹسٹ بنو، اور مختلف علوم و فنون کا ماہر بنو، ایکسپرٹ بنو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ کہتے پڑھو، پڑھنے کی اجازت ہے، ہر چیز پڑھو، بس وہ چیز پڑھو جو پڑھنے کی ہے، جو نہیں پڑھنے کی وہ مت پڑھو۔ یہ اس لیے کہا کہ آج بہت سارے لوگ نہیں پڑھنے کی چیز پہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو فائدے کی چیز ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، آخرت کی ضرورت کی چیز، وہ قرآن، حدیث، علوم، فنون بہت سارے موجود ہیں، اور پھر دنیا کی ضرورت کی چیز، دنیا کی ضرورت کی چیز، قرآن میں اس کے اصول بتائے گئے۔ یہ جتنے سائنسی علوم ہیں، عصری علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں، ان کے بنیادی مآخذ اگر آپ تلاش کریں تو انشاءاللہ قرآن میں آپ کو ملے گی، حدیث میں آپ کو ملے گی۔ اس کی تفصیلات کو اللہ نے انسانوں پر چھوڑ دیا۔ اب وہ انسان اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، سائنس کو بڑھاتے ہیں، ٹیکنالوجی کو بڑھاتے ہیں، علوم و فنون کو بڑھاتے ہیں، ہر زمانے میں اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے لوگوں کے حوالے کر دیا، لیکن اس کی بنیادیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ جب پڑھنے کا اللہ نے ذکر کیا تو یہ نہیں کہا یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، سب کچھ پڑھو۔ ماشاءاللہ اس مدرسے میں بچیاں پڑھتی ہیں، دینی علم بھی پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ دنیاوی علم بھی پڑھتی ہیں، اسکول اور کالج سے وابستہ بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ مدرسے سے وابستہ بھی ہیں۔ یہ جامعہ ام کلثوم للبنات دونوں علوم کا ایک سنگم ہے، جہاں پر دنیاوی علوم بھی بچوں کو دیے جا رہے ہیں اور دینی علوم سے بھی ان کو آراستہ پیراستہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، آپ جو چاہے پڑھو، لیکن بھائی ایک بات یاد رکھنا، سائنسٹسٹ کو بھی یاد رکھنا ہے، ڈاکٹر کو بھی یاد رکھنا ہے، انجینئر کو بھی یاد رکھنا ہے، بیرسٹر کو بھی یاد رکھنا ہے، ایڈوکیٹ کو بھی یاد رکھنا ہے، منسٹر کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ہر قسم کے علم والے کو یہ بات یاد رکھنا ہے، اقرا بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کو بھول کر نہ پڑھو، پڑھو جو چاہے پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کو یاد رکھ کے پڑھیں۔ جب اللہ کو یاد رکھ کر آپ سائنس پڑھیں گے تو وہ سائنس آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی۔ ایک آدمی سائنٹسٹ بنتا ہے،
زمین پر غور کرتا ہے، آسمان پر غور کرتا ہے، سورج پر غور کرتا ہے، چاند پر غور کرتا ہے، ہواؤں پر غور کرتا ہے، پانیوں پر غور کرتا ہے، کھانوں پر غور کرتا ہے، کھیتیوں پر غور کرتا ہے، باغات پر غور کرتا ہے، باغات کے پھلوں پر غور کرتا ہے، اس کے اندر سے بہت سارے حقائق کو نکالتا ہے، اپنے سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے اندر کے بہت سارے اسرار و رموز جو اللہ نے پیدا کیے وہ نکالتا ہے. لیکن اگر اللہ کو یاد رکھ کے پڑے گا تو سیب اسے اللہ تک پہنچا دے گا، ایک مچھر بھی اسے اللہ تک پہنچا دے گا. جب آدمی سائنٹسٹ بن کر مچھر پر غور کرے، اور اللہ نے مچھر کو کیسا بنایا، آپ غور کیجئے. ایک طرف اللہ نے ہاتھی جیسی مخلوق بھی بنائی، دوسری طرف اللہ نے مچھر اور مچھر سے بھی چھوٹی چیز پیدا کی ہے. مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہے دنیا میں، اتنی باریک کہ ہم کو نظر بھی نہیں آتی. جرثومہ جو ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، ابھی دنیا بھر کو جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا جرثومہ، یاد ہے آپ لوگوں کو یا بھول گئے؟ کرونا، کرونا بھی ہو سکتا ہے، کرونا بھی ہو سکتا، پوری دنیا رو گئی. یہ جرثومہ اتنا چھوٹا کہ اس کو ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، پورے بنگلور والوں نے دیکھا، کچھ سائنٹسٹ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، وہ بھی اپنے آلات کے ذریعے دیکھ لیا ہوگا، ورنہ کسے نظر آیا تھا؟ اتنی چھوٹی مخلوق اللہ نے بنائی. تو اللہ بڑی سے بڑی مخلوق بھی بنایا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی بنایا. آسمان کو دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، زمین کو دیکھو کتنی بڑی چیز ہے، پہاڑوں کو دیکھو کیسی عظیم الشان چیز ہے. ادھر دیکھو جانوروں کے اندر کہ یہ شیر، ہاتھی، باغ، ہاتھی کو اللہ نے کیسے بنایا ہے. اور پھر مچھر کو دیکھو، مچھر سے چھوٹی چیزوں کو دیکھو. سارا سسٹم سیم نظر آتا ہے. وہ کھاتا ہے، ہاضمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خلا کا سلسلہ ہوتا ہے، ملا کے بعد خلا. وہی سسٹم مچھر میں بھی موجود. مچھر بھی کھاتا ہے، جو اسے کھانا ہے وہ کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے، وہ اس کا اندر ہضم ہوتا ہے، پھر جو باہر نکلنا وہ نکل جاتا ہے. اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی سب چیزیں ہیں. اللہ نے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بنایا. جب انسان اس پر غور کرے گا اور اللہ کے حوالے سے غور کرے گا، اللہ کو یاد رکھ کر غور کرے گا، یہ مچھر بھی اسے خدا تک پہنچا دے گا. سائنس پڑھنے کا اصل میں طریقہ ہی ہے. ہمارے بزرگ بہت سے گزرے جنہوں نے سائنسی علوم میں بڑی مہارت پیدا کی تھی، بلکہ ہم موجود ہیں. ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہاں ٹیچرز بھی موجود ہیں، میں ان ٹیچر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور یہ معلوم کریں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم و فنون کے بیشتر چیزوں کے موجد مسلمان ہیں. آپ نے نیلو میٹر کا نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس کو بنانے والے موسیٰ الخوارزمی رحمت اللہ علیہ، موسیٰ بن حیان الخوارزمی رحمت اللہ علیہ. یہ محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، بہت عظیم الشان عالم دین تھے. اس کے ساتھ علوم دنیاویہ کے بھی ماہر تھے اور مصر کے رہنے والے تھے. تو مصر میں انہوں نے دریائے نیل کی گہرائی کو ناپنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا. دنیا میں سب سے پہلے دریائے نیل کو ناپنے کا آلہ وجود میں آیا اور علامہ خوارزمی نے جو ہے پیش کیا تھا اس ایجاد کو، اور اسی لیے اس کا نام نیلو میٹر، دریائے نیل کی طرف اس کی نسبت ہے. اس سمندروں کے پانی کی گہرائی کو ناپنے کا آلہ. اسی طریقے پر یہ گھڑی ہے. گھڑی میں آپ کہتے ہیں گھنٹے اتنے بجے اور اتنے منٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں اتنے سیکنڈ ہو گئے. 10:15 ہو کر 10 سیکنڈ ہو گئے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو سیکنڈ کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ سیکنڈ ہے تو اس کا فرسٹ کیا ہے؟
ہر سیکنڈ کا فرسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا بغیر فرسٹ کے سیکنڈ آ جاتا ہے کوئی؟ بچے پاس ہوتے ہیں اسکول میں تو کہتے ہیں فلاں بچی فرسٹ آئی، فلاں بچی سیکنڈ آئی. تو فرسٹ آئے پھر سیکنڈ، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ہی نہ ہو سیکنڈ آ جائے؟ اب یہاں بھی کہتے ہیں اتنے سیکنڈ ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ سیکنڈ یہ ہے تو اس کا فرسٹ کیا ہے؟ اور پھر یہ سوال ہے کہ اس کو سیکنڈ کیوں کہتے ہیں؟ جب گھڑی کو بنانے والے نے بنایا تھا، وہ ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا اور عربی نام تھا. تو اس نے گھنٹوں کو، پورے دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا. پھر اس کے بعد گھنٹوں کو تقسیم کیا اور اس کا نام اس نے رکھا القسمت الاولی، فرسٹ تقسیم. قسمت کے معنی کیا؟ تقسیم. فرسٹ تقسیم، القسمت الاولی. پھر اس نے منٹوں کو اور ایک جو ہے تقسیم کی اس میں، اور جب اس کی تقسیم کی تو اس نے اس کا نام رکھا القسمت الثانیہ. ثانیہ کے معنی آتے ہیں سیکنڈ. یہ سیکنڈ کا لفظ یہاں سے آیا. تو اس نے پہلے گھنٹے بنائے، گھنٹوں کی 2 تقسیمیں کی. پہلی تقسیم، دوسری تقسیم. پہلی تقسیم کو ہم منٹ کہتے ہیں، دوسری تقسیم کو سیکنڈ کہتے ہیں. یہ سیکنڈ کا لفظ عربی سے منتقل ہو کر انگریزی میں آیا، اس لیے کہ عربی میں سیکنڈ کو ثانیہ کہتے ہیں اور آج بھی وہی کہتے ہیں. آج بھی آپ عرب میں جائیں گے تو جب بتائیں گے نا گھنٹے کتنے ہوئے، کتنے بجے، تو وہ منٹوں کو جو ہے سیکنڈوں کو ثانیہ آج بھی وہی کہتے ہیں. یہ ہے سیکنڈ. یہ مسلمان نے ایجاد کیا تھا اور اس نے جو ایجاد کر دیا تو اس میں آج تک کسی بھی سائنسدان کو کسی بھی قسم کی تبدیلی کی یا ترمیم کی یا اضافے کی یا اس کی تبدیلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. جو وہ بنا کے چلا گیا اس وقت سے لے کر آج تک وہی 24 گھنٹے، وہی منٹ، وہی سیکنڈ، وہی الفاظ آج تک استعمال کیے جا رہے. میں ایک کالج میں گیا تھا، میں نے وہاں بیان کیا، بیان میں یہ بات عرض کی اور کہا کہ بھائی آپ لوگ، وہ بڑے بھائی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کالج کے بچے تھے، بڑے بڑے بچے تھے، بڑے بڑے وہاں کے پڑھانے والے بھی موجود تھے. میں نے یہ بات عرض کر کے ان سے کہا، یہ بولنے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ سیکنڈ کہتے ہیں، یہ سیکنڈ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے اس کا فرسٹ کیا ہے؟ سارے خاموش. ایک نے بھی جواب نہیں دیا. 1000 طلبہ وہاں ہوں گے لیکن ایک نے بھی جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان کو یہ تفصیل بتائی تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا آج ہی ہم کو معلوم ہو رہا ہے. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ہمارے علوم و فنون ہے. آپ سائنس پڑھیے، ٹیکنالوجی پڑھیے، اس کے اندر مہارت پیدا کیجئے. ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹروں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے. ابو علی سینا دنیا کا معروف ترین طبیب تھا، بہت بڑا طبیب، تہجد گزار تھا، بہت متقی پرہیزگار تھا. اگرچہ اس کے بعد نظریات کے سلسلے میں علماء کو کچھ اشکالات ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بڑا متقی، عابد و زاہد. اس کے ساتھ علم طب کا اتنا بڑا ماہر تھا، اتنا بڑا ماہر کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر چیچک کی بیماری کو معلوم کرنے اور پھر اس کے اسباب نکالنے اور پھر اس کا علاج طے کرنے میں سب سے پہلا اس کا نام آتا ہے. اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں جس کو اس نے ایجاد کیا. بتانا چاہتا ہوں یہ دونوں قسم کا علم ہمارا اپنا علم ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ایک علم امام ہے ہمارا اور ایک علم غلام ہے ہمارا. ایک علم امام ہے ہمارا، ایک علم غلام ہے ہمارا. کھانے کا علم، پینے کا علم، یہ جو ہے چلنے اور پھرنے کا علم، یہ مختلف چیزوں کے بنانے کا علم، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم، یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، ہمیں کام میں لانے کے لیے ہے. وہ ہمارے غلام ہیں، ہماری غلامی کریں گے، لیکن ہماری رہبری کون کرے گا؟ جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے،
وہ علم ہے جو قرآن و حدیث کے اندر اصل طور پر نازل کیا گیا، جس کے ذریعے آپ کو توحید کا سبق ملتا ہے، ایمان کا سبق ملتا ہے، نمازوں کا سبق ملتا ہے، تقوی و طہارت کا سبق ملتا ہے، ذکر اذکار کا سبق ملتا ہے، اچھے اخلاق کا سبق ملتا ہے، کردار کا سبق ملتا ہے، اور آپ کو حقوق کا سبق ملتا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا، بچوں کے حقوق کیا، بڑوں کے حقوق کیا، اساتذہ کے حقوق کیا، ٹیچرز کے حقوق کیا، اور اپنے چھوٹوں کے حقوق کیا. یہ سارے کا سارا بتانے والا علم وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. بہرحال ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جامعہ ام کلثوم جس نہج پہ قائم کیا گیا اس کی تفصیل میرے سامنے آئی. یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے. اللہ کرے کہ اس طرح کے اور مدارس قائم ہو اور ان کے ذریعے سے دونوں علوم کی اشاعت اور ترویج کا سلسلہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دینی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب